सावन का महीना था। पल में बारिश, पल में धूप। तभी एक रोज कॉलेज जाते हुए बारिश ने आ लिया। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती कॉलेज जा रही थी। सड़क पर एक जगह नशीब में पानी जमा था। किसी मंझले ने तेजी से गाड़ी निकाली और गदले पानी के छींटों ने मेरे उजले यूनिफॉर्म को खराब कर दिया। घबरा कर मुड़ी तो पाँव फिसल गया और मैं पूरी की पूरी उसी गदले पानी में जा पड़ी। कार तो फराटे भरती निकल गई, लेकिन एक नौजवान जो इस कार के पीछे आ रहा था उससे अपनी बाइक रोक ली और आगे बढ़कर मुझको उठने में सहारा दिया। किताबें पानी में जा पड़ी थीं, इनको चुनकर उठाया। अपनी चोट भूल चुकी थी। इसने पूछा, आप ठीक तो हैं? चल सकती हैं? आपने जाना कहाँ है? पहले तो कॉलेज जा रही थी, लेकिन अब मैंने रूहानसी होकर अपने यूनिफॉर्म को देखा जो बारिश के पानी से जैसी प्रिंट हो गया था। अगर बुरा ना माने तो आपके घर तक ड्रॉप कर दूं? मुझे लंगड़ाते देखकर बोला। वाकई मुझसे चला ना जा रहा था। मुझे रिक्शा ला दें, खुद चली जाऊंगी। इसने अपनी मोटर बाइक फुटपाथ पर एक दुकान के नीचे खड़ी कर दी और मेरे लिए रिक्शा लेने चला गया। मैं इसकी बाइक के पास खड़ी थी। 10 मिनट बाद वो रिक्शा ले आया। बड़ी मुश्किल से सवार हुई क्योंकि चोट दर्द कर रही थी। घर पहुंची तो वादा ने कहा, खैरियत है, वापस आ गई हो? हाँ अम्मी जान, बारिश की वजह से। मेरे कपड़े देखकर समझ गई। सहारा देकर पलंग पर लेटाया। पेन किलर देकर मेरे लिए चाय बनाने चली गई। सारा दिन इसी नौजवान का ख्याल आता रहा जो कि खुश इखलाक था और खुश शक्ल भी। इसकी नेकी से दिल मुतासिर था। चोट लगने की वजह से 3 रोज तक कॉलेज ना जा सकी। तीसरे रोज उसी जगह उसको खड़े पाया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने शुक्रिया कहा तो पूछा, इस रोज गिरने से आपको चोट आई थी, अब तकलीफ तो नहीं है? 3 रोज तक कॉलेज नहीं आई? क्या 3 रोज तक आप मेरी राह देखते रहे? हाँ, मैं तो पहले भी आपको देखता रहा हूँ। दरअसल मेरा दफ्तर भी आपके कॉलेज के करीब है और हमारा रास्ता भी एक है। उस रोज पढ़ाई में जी ना लगा। सोच इसी नौजवान के ख्याल में अटकी थी जिसने मेरे साथ भलाई की थी। दिल में पछतावा था कि इसका नाम ही पूछ लेती, क्योंकि वो अच्छा लगा था। खुदा की करनी, इन्हीं दिनों वालिद साहब का तबादला हो गया और हमको वो शहर छोड़ना पड़ा। तबादले के बाद सामान की पैकिंग, फिर नई जगह, नए घर में शिफ्टिंग। अम्मी पर काम का ऐसा लोड पड़ा कि बीमार पड़ गई और मैं कॉलेज में दोबारा दाखिला ना ले सकी। बीमारी तो एक बहाना थी। इनके अंदर शायद पहले से ही किसी मर्ज ने जड़ पकड़ रखी थी। जो ही काम का बोझ पड़ा, मर्ज जाहिर हुआ और रफ्ता रफ्ता बिलाखिर एक रोज वो हमसे मुंह मोड़ गई। हम पर कयामत टूट पड़ी। जीना और सांस लेना भी इनके बिना मुहाल लगने लगा। अब कॉलेज कैसे जा सकती थी? फौरी तौर पर घर संभालना था। छोटे दोनों बहन और भाई स्कूल जाते थे। जब कभी फुर्सत मिलती इसी नौजवान का ख्याल आ जाता जो बारिश वाले दिन मेरे लिए रिक्शा लाया था। दिल में कसक सी होती थी। सोचती थी कि ए काश एक बार फिर मिलूं, इसका नाम पूछ लूं। मगर हम तो वो शहर ही छोड़ आए थे, लिहाजा दोबारा इससे मिल सकी और ना ही राब्ता हो पाया, क्योंकि मेरे पास इसका पता ना था। अम्मी की वफात को 3 बरस गुजर चुके थे। छोटी बहन ने मैट्रिक कर लिया तो अब्बू को मेरी शादी की फिक्र हो गई। कुछ रिश्ते आए तो इनको पसंद ना आए। एक रोज खाला लाहौर से पिंडी आई। इन्होंने एक रिश्ता वालिद साहब को बताया कि लड़का बैरून मुल्क काम करता है। लड़की का निकाह टेलीफोन पर कबूल हो तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है। ये हमारे खालू के रिश्तेदार थे। तभी खाला ने इस रिश्ते की जमानत दी थी। वालिद साहब ने तस्वीर देखी, तफसीलात हासिल की और रिश्ता कबूल कर लिया। यूं मेरा निकाह टेलीफोन पर हो गया। निकाह के बाद भी मुझे बैरून मुल्क जाने के लिए 1.5 बरस इंतजार करना पड़ा। बिलाखिर इन्होंने मेरा वीज़ा भेजा और मैं अकेली ही रवाना कर दी गई। शादी का हंगामा और ना ढोल शहनाइयाँ बजी। शायद कि ऐसी ही रुखसती मेरी तकदीर में थी। जब एयरपोर्ट पर उतरी, इरफान की तस्वीर हाथ में थी, लेकिन उनको पहचानती ना थी। इनके हमरा जो दूसरा शख्स मुझे लेने आया था, इसने मुझे और मैंने उसे पहचान लिया। बेख्तियार हम दोनों के मुंह से एक साथ यही अल्फाज अदा हुए, आप। इरफान ने हैरत से हम दोनों को देखा और बोले, तुम दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते पहचानते हो। हम यूं ही परेशान थे। ये दूसरा शख्स इरफान का छोटा भाई फुरकान था। वही नौजवान जो बरसात के दिन मिला था और मेरे लिए रिक्शा लाया था, जिसको दोबारा देखने की आरजू दिल में कसक पैदा करती थी। और आज दुआ कबूल हुई भी तो किस मोड़ पर? किसी रिश्ते से कि मैं इसके भाई की बीवी और वो मेरा देवर था।
پہلی نظر دیکھ کر تو سچ مچ حیران ہوئی، خوشی بھی ہوئی، پھر نہ جانے کیوں دل بجھ سا گیا، وہ بھی مجھ سے بیگانہ سا اور ریزرو ہو گیا۔ جو سوالات ایئرپورٹ پر ذہن میں اٹھے تھے، گھر پہنچ کر ان کا جواب مل گیا۔ یہ کہ وہ عرفان کا چھوٹا بھائی ہے، ایف اے سی کے بعد پڑھائی چھوڑ کر کوئی ڈپلومہ کیا اور پھر عرفان صاحب نے اس کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اب وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ دیور کے رشتے کو مانتے ہوئے میں نے اسی وقت ماضی کی آرزو کو اپنے سینے میں دفن کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ اب میں عرفان کی منقوہہ تھی۔ لیکن پہلے ہی دن میرے عہد کرنے کے باوجود شوہر کے دل میں شک پڑ گیا کہ ہم دونوں کیوں کر ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تب ہم نے بات بنا دی، ان کا دل مطمئن نہ کر سکی۔ اگرچہ فرقان نے اس روز کے بعد بلا ضرورت کلام ترک کر دیا تھا، مجھ سے کترانے لگا، لیکن میرے سرتاج کے دل کے وسوسے نہ گئے اور چپ چپ سے رہنے لگے۔ آخر ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ تم شادی سے پہلے کسی سے پیار تو نہ کرتی تھی، کسی سے ملتی تو نہ تھی؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ سوچا کہ شاید فرقان نے اپنے بھائی کو میرے بارے میں کچھ بتا دیا ہے، تبھی میں نے بھی ان کو مطمئن کرنے کی خاطر بتا دیا کہ ایک روز جبکہ صبح سویرے کالج جانے کو گھر سے چلی تھی، اچانک برسات ہونے لگی اور سڑک پر ایک جگہ نشیبی میں کچھ پانی جمع ہو گیا۔ ادھر سے گزرتے ہوئے ایک کار نے ٹکر مارنے کی کوشش کی اور میں گر گئی۔ چوٹ تو معمولی آئی، مگر اس وقت کیچڑ میں گر جانے سے بھیگ گئی۔ ایک نوجوان نے رکشہ لا کر دیا اور میں گھر واپس چلی گئی۔ وہ نوجوان تمہارا بھائی فرقان تھا۔ وہ بولے، اگر ایسی بات تھی تو پہلے ہی روز تم نے مجھے یہ سارا قصہ کیوں نہ سنایا اور بات کو گول مول کر گئی، اس لیے کہ آپ مزید شک نہ کریں۔ بات اس سے زیادہ کچھ تھی بھی نہیں۔ کیا تم لوگ دوبارہ کبھی نہ ملے؟ میں نے کہا نہیں، قسم کھاؤ، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ تبھی میں ہچکچائی تو انہوں نے اس بات کا اور غلط مطلب لے لیا۔ ان کا دل گھٹ گیا مگر خاموش ہو گئے، جیسے کسی مصلحت سے کام لے رہے ہوں۔ اب ان کا رویہ میرے ساتھ سرد مہری اور بے دلی کا سا رہنے لگا۔ یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی۔ چاہتی تھی کسی طرح ان کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے، کیونکہ میرا فرقان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ رہا تھا کہ کسی کو اعتراض ہوتا۔ حقیقتاً بس 2-4 بار راستے میں ملے تھے اور کچھ خاص بات نہ تھی۔ مجھے تو اس کا نام تک معلوم نہ تھا۔ کسی برائی میں پڑنا تو دور کی بات تھی۔ جب غلط فہمی دل میں جنم لے لیتی ہے تو پھر اسے دور کرنا لازم ہو جاتا ہے، ورنہ کون کسے سمجھا سکتا ہے۔ مگر میں شوہر کی معنی خیز خاموشی کا جواب خاموشی سے دے رہی تھی۔ از خود اپنی صفائی پیش کرنے سے جی ڈرتا تھا۔ جانتی تھی کہ ایک نامعلوم اندیشے کی بنا پر میرے شوہر خواہ شک کا شکار ہیں، اور وہ بھی ایک مقدس رشتے کے بارے میں۔ یہ صورتحال کسی کے لیے بھی زیادہ عرصے تک ناقابل برداشت تھی۔ تبھی ایک روز میں نے فرقان سے کہا، تم کہیں چلے جاؤ، خدا را اور کوئی نوکری تلاش کر لینا تاکہ میرا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے اور تمہارے بھائی کو بھی سکون مل جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن وہ اپنے بھائی کو خدا حافظ کہے بغیر چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے فون کر کے عرفان کو کہا کہ جلدی میں تھا، ضروری جانا پڑ رہا ہے، کمپنی بھجوا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خدا حافظ نہیں کہہ سکا۔ اب میں شاید ہی لوٹ کر آؤں، جہاں کمپنی چاہے گی تعینات کر دے گی۔ جانتی تھی یہ تو ایک بہانہ ہے، ورنہ وہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ واپس لانے کو یہاں سے چلا گیا ہے۔ جلدی پتہ چل گیا کہ وہ نوکری سے استعفیٰ دے گیا ہے۔ اس کے جانے سے تھوڑا سا کھلا سانس لیا، مگر پھر میرے دل پر ویرانی چھا گئی، کیونکہ ناحق اسے سزاوار کرنے کا کلک تھا۔ کلک بھی جاتا رہتا اگر فرقان کے چلے جانے سے عرفان کو خوشی اور سکون مل جاتا۔ ایسا نہ ہو سکا اور ان کو خوشی پھر بھی نہ ملی۔ شاید کہ فرقان کے یوں چلے جانے کا انہیں بھی کلک ہوا تھا۔ آخرکار ایک روز انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، سچ بتا دو، کیا تم شادی سے قبل فرقان سے ملا کرتی تھی؟ کیا تم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ تھا؟ ایسا کچھ نہیں تھا، میں قسم کھاتی ہوں۔ پھر بھی یقین نہیں تو بھی معاف کر دیجیے کہ مجھ سے اب یہ گھٹن برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے یقین نہ کیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بیگانہ تر ہوتا چلا گیا۔ تکلیف دہ حد تک خاموشی ہر وقت گھر میں برا جمع تھی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہنس کر اور میں ان سے مسکرا کر بات کرنے کو ترسنے لگے، جیسے کوئی شیطانی قوت ہمارے درمیان جدائی کی چادر تانے کھڑی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے ایک عورت سے دوستی کر لی اور اب وہ زیادہ تر وقت باہر گزارنے لگے، جبکہ میں دن بھر قیدی کی مانند اکیلی گھر میں رہتی تھی۔
اپنی اس زندگی سے تنگ تھی۔ وطن جانے کو کہتی تو عرفان بھڑک اٹھتے کہ کس سے ملنے کی آرزو ہے، کس کی یاد تم کو بلاتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پاکستان سے کبھی کبھی فرقان کا خط آ جاتا، یہ جواب نہ دیتے۔ وہ خدا کے واسطے دیتا کہ بھائی جان میرا قصور تو بتا دیجئے، جو مجھ کو جواب نہیں دیتے۔ لیکن اس پتھر دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ واقعی عرفان ایک پتھر دل انسان تھا، ہماری کوئی بھول نہ تھی، پھر بھی ہم کو ایسی سزا دی کہ جس کو سہنا ہمارے بس کی بات نہ رہی۔ انہوں نے یہ ستم بھی ڈھایا کہ ایک عورت سے دوستی کر لی، اس سے فون پر باتیں کرتے اور ملنے کا وقت مقرر کرتے۔ کوئی خطا نہ کر کے بھی ایسی بن گئی تھی کہ ان کے سب گناہ و ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اف نہ کر سکتی تھی۔ وطن کو چھوڑے 4 سال بیت گئے تھے، گود ہری ہوئی اور نہ وطن جا سکی۔ اب مجھے ابو اور بہن بھائی کی یاد ستاتی تھی، جی چاہتا وہ آ جائیں یا میں ہی اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ دن رات دعا کرتی اے اللہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں پاکستان چلی جاؤں۔ دعا تو قبول ہو گئی مگر جو وطن جانے کا سبب بنا اچھا نہ تھا۔ رضائے الہی سے ہماری ساس کا انتقال ہو گیا، اب تو وطن جانا ہی تھا۔ عرفان نے فوری چھٹی لی اور ہم پاکستان آ گئے۔ میرے ابو بھی فوتگی پر آئے، 1 روز رہ کر چلے گئے، 15 دن بعد دوبارہ آئے تعزیت کرنے کے بہانے، اور عرفان سے کہا کہ جب سے ہم نے اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہی ہے اس کو دوبارہ میکے آنا نصیب نہیں ہوا۔ آج اسے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ فرزانہ چند روز میرے پاس بھی رہ لے، بہن اور بھائی سے ملے۔ امی کا 40واں بھی نہیں ہوا ہے اور یہ گھر سے جا رہی ہے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ بہو آتے ہی میکے چلی گئی۔ آپ اس کو 40ویں تک یہاں ہی رہنے دیجیے، میں خود بعد میں آپ کے گھر آ جاؤں گا فرزانہ کو ساتھ لے کر۔ ابو داماد کا یہ عذر سن کر خاموش ہو گئے۔ 40واں گزرا تو چھٹی میں 1 ہفتہ رہ گیا۔ عرفان کو واپس جانا تھا۔ ابو نے فون کیا، تمہاری چھٹی ختم ہو رہی ہے، فرزانہ کو ہمیں ملوانے کب لاؤ گے؟ مارے باندھے یہ مجھے لاہور سے پنڈی ابو کے گھر لے آئے، لیکن 1 روز کے لیے، کہا کہ بہن بھائی سے مل لو پھر واپس چلتے ہیں۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ ابو نے مجھے ازحد افسردہ پا کر عرفان سے اصرار کیا کہ ابھی سے رہنے دو، 2-4 روز بعد میں خود چھوڑ جاؤں گا۔ عرفان مجبور سے ہو گئے۔ ابو کے تیور کڑے دیکھ کر کچھ نہ بول سکے، لیکن جاتے ہوئے تنہائی میں بولے، دیکھو یہ معاملہ الجھ جائے گا، اگر ابھی تم میرے ساتھ نہ چلی، جان لو کہ میں پھر کبھی تم کو لینے نہیں آؤں گا۔ اس خیال سے کہ یہ نہ بھی ہے ابو مجھے سسرال پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا جو بھی ہو، ابھی تو میں میکے میں 2-4 دن رہوں گی، بہن اور بھائی سے عرصے کی جدائی ہے، جی بھر کے باتیں بھی نہیں کر سکی۔ سوچ لو اگر معاملہ سنجیدہ ہو گیا تو پھر مت پچھتانا۔ آپ کی بات کا مطلب میں سمجھی نہیں، جانتا ہوں میرے بغیر رکنا چاہتی ہو، پاکستان آنے کے لیے تم بے قرار تھی، نہ جانے کس سے ملنے کی آرزو مند ہو۔ انہوں نے فرقان کا نام نہیں لیا مگر میری سمجھ میں پھر بھی نہ آیا کہ جب فرقان اپنی والدہ کی وفات پر اپنے گھر لاہور نہیں آیا تو پھر یہ کس کی بابت شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عرفان نے ان 5 برسوں میں مجھے اس قدر اذیت دی تھی کہ بے اختیار منہ سے نکلا، جو ہونا ہے ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں، اب مزید ذہنی اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ سنتے ہی خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر بغیر کسی کو خدا حافظ کہے گھر سے چلے گئے۔ اگلے روز انہوں نے دیار غیر واپسی کے لیے پر تولے اور پھر بغیر ہم کو اطلاع کیے وطن سے روانہ ہو گئے، جیسے کہ مجھ کو چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ 4 دن بعد میں نے ابو سے کہا مجھے گھر چھوڑنے چلیے۔ وہ بولے ارے بھائی 1 ہفتہ پورا تو رہو، میں عرفان سے بات کر لیتا ہوں۔ ابو نے فون ملایا، ہمارے سسر صاحب نے اٹھایا اور بتایا کہ عرفان واپس چلا گیا ہے۔ یہ سن کر والد صاحب پریشان ہو گئے، مجھ سے سوال کیا آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص مسئلہ تھا؟ تم دونوں کے درمیان کوئی بدمزگی چل رہی تھی؟ میں کیا بتاتی ابو، کچھ بھی ایسی بات نہ تھی، شاید ان کو اپنی جاب کی وجہ سے چل جانا پڑ گیا ہوگا۔ والد صاحب جاں دیدہ تھے۔ عرفان کا رویہ، میرا خوفزدہ چہرہ اور میری گرتی صحت اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ کوئی سنگین بات ہے جو میں ان سے چھپا رہی ہوں۔ دیکھو بیٹی، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ اور ہر بات سچ سچ بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ابو کو میں نے بتا دیا کہ عرفان شکی مزاج ہیں اور وہ مجھ پر شک و شبہ رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
والد نے زیادہ کر اتنا مناسب نہ سمجھا، وہ مجھ کو مزید پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے عرفان کو فون کیا۔ عرفان نے بھی اپنے ذہن کے اندرونی خلفشار کے بارے میں روشنی نہ ڈالی، بس اتنا کہا، آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش نہیں ہے، اس لیے میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، اور چند دنوں بعد طلاق کے کاغذات بھجوا دیے۔ میں بے قصور سزاوار ہو گئی۔ گھر اجڑ جانے کا دکھ کس کو نہیں ہوتا، مجھے بھی بے حد ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ شاید کہ یہ میری تقدیر کا لکھا تھا جو پورا ہو کر رہا۔ اپنی بد نصیبی سے سمجھوتا کر لیا۔ سال بعد والد صاحب نے نکاح ثانی کے لیے کہا تو میں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ اب مجھے دوبارہ اس تجربے سے نہیں گزرنا۔ ایک ہی شادی کافی ہے میرے لیے۔ آپ کو میری ضرورت ہے، ماں ہم بھی آ کر چلی جائے گی، بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ مصروف زندگی ہو جائیں گے، آپ کا کیا بنے گا؟ بڑھاپے میں اپنی خدمت سے محروم نہ کیجیے۔ اکلوتی بہو اتنا خیال کرے نہ کرے جس قدر میں کروں گی۔ وقت گزرنے لگا، مہم کی شادی ہو گئی اور وہ آسٹریلیا چلی گئی۔ میرا بھائی بھی اب شادی شدہ تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنی بیوی کے ہمراہ سعودی عربیہ چلا گیا۔ گھر میں ابو اور میں رہ گئے۔ ابو بیمار رہنے لگے تھے، ان کو واقعی میری ضرورت تھی، اور میں خوش تھی کہ اللہ نے والد کی آخری عمر میں مجھ کو خدمت کی سعادت نصیب کی ہے۔ والد کا بہت خیال رکھتی تھی اور دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کرتی۔ ان کو میری بے حد فکر تھی۔ بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی آہ بھرتے اور دعا کرتے، اے خالق کے دو جہاں، میری زندگی میں ہی فرزانہ کو اپنے گھر کی خوشیاں نصیب ہوں۔ ایک روز اچانک ایک بری خبر سنی۔ یہ اطلاع دینے ہمارے سسر اور ساتھ فرقان آئے تھے۔ انہوں نے ابو کو بتایا کہ عرفان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، دیار غیر سے میت آ رہی ہے۔ میں خاص طور پر خود آیا ہوں کیونکہ میری روح دکھ سے بے قرار و بے چین ہے۔ عرفان اللہ کی امانت تھی، اسے سنبھال لیا، لیکن مجھ کو فرزانہ کی طلاق کا ازحد رنج ہوا تھا، اور آج بھی وہ رنج دل میں موجود ہے۔ اگرچہ طلاق کا فیصلہ عرفان کا اپنا تھا، ہم کو اس نے اس فیصلے میں شامل نہیں کیا، پھر بھی میں بیٹی فرزانہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کو بے قصور طلاق ہو گئی ہے، اور مجھے فرقان نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے۔ والد صاحب اب بہت زیادہ بیمار تھے۔ ہمارے سسر کبھی کبھی ابو سے بات کرتے اور خیریت بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ جب علالت کی شدت کا سنا تو ایک روز خود عیادت کو آ گئے۔ والد صاحب ان کو دیکھ کر رو پڑے کہ میں تو دمے رخصت ہوں، میرے بعد فرزانہ کا کیا ہوگا؟ سسر صاحب نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی دی اور کہا، اگر مجھ پر بھروسہ اور فرقان پر اعتماد کرو تو فرزانہ کا ایک بار پھر ہاتھ مانگتا ہوں۔ عرفان نے غلطی کی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ فرزانہ کو بیٹی بنایا تھا، آج بھی میری بیٹی ہے۔ والد صاحب نے بھی ملتجی نگاہوں سے میری جانب دیکھا، جیسے کہتے ہوں، بیٹی مجھ پر رحم کھا کر ہی اس فیصلے کو قبول کر لو کہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، اور میں بھی سکون سے مر سکوں گا۔ سسر صاحب نے بھی مجھ سے استدعا کر دی کہ بیٹی اب تو فیصلہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فرقان نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی ہے، تم ایک بار پھر ہمارے گھر کی رونق بن سکتی ہو۔ کہا گیا ہے کہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بیمار کی بھی، اور اس شخص کی بھی جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو۔ اپنے والد صاحب کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے انکار کی جرت نہ ہوئی۔ فرقان سر جھکائے بیٹھا تھا، اور پھر میں نے بھی اپنے دونوں بزرگوں کی التجا پر سر جھکا لیا۔ شاید کہ میری شادی فرقان سے لکھی تھی کہ اتنے کٹھن مراحل سے گزر کر بھی میں ان کی شریک حیات بن گئی۔ اسی گھر میں دوبارہ بہو کی حیثیت سے داخل ہو گئی، جہاں پہلے ایک بار دلہن بن کر گئی تھی۔ میرے فرقان سے نکاح کے چوتھے روز ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے ان لوگوں کے چہروں پر ہوتا ہے جن کی دعا زندگی کی آخری سانس لینے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔